आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसी तस्बीह के हवाले से है कि ये तस्बीह वही पढ़ता है जिसे अल्लाह चाहता है। ज़मीन से आसमान तक शोहरत देने वाली तस्बीह। जब भी मुझे याद करो इस तस्बीह के ज़रिए पुकारो। मोहतरम नाज़रीन, ज़मीन से आसमान तक शोहरत देने वाली दुआ, ये दुआ वही पढ़ता है जिसे अल्लाह चाहता है। इस दुआ को किसी भी मकसद या किसी भी हाजत, किसी भी परेशानी के लिए ज़रूर पढ़ें। इस्लाम वो दीन है जिसमें सारी परेशानियों, मुश्किलों, बीमारियों, मुसीबतों, दुखों का हल मौजूद है। इस्लाम के साए तले ज़िंदगी गुजारने से गुर्बत दूर हो सकती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, हर परेशानी का हल हो सकता है, गमों का इख्तिताम हो सकता है, दुआएं कबूल हो सकती हैं, मुरादें पूरी हो सकती हैं, किस्मत संवर सकती है। क्योंकि एक मोमिन का इस बात पर ईमान होना चाहिए कि हमारा असल मददगार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। इसके अलावा कोई मददगार नहीं। जैसे कि खुद कुरान पाक में रब इसकी गवाही देता है और वही सबसे बेहतर मददगार है। तो जिस का मददगार अल्लाह हो, इसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये ज़मानत भी अल्लाह ताला ने खुद ही दी है। फरमाने परवरदिगार है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। तो इसलिए हम मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हथियार है। और ये दुआ वो दुआ है जो अल्लाह पाक ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई कि जब भी मुझे पुकारो इस दुआ के ज़रिए पुकारो। आप इस दुआ को किसी भी हाजत, मकसद, दौलत, रिस्क, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी या मुश्किल जिससे आप निकलना चाहते हैं तो पूरे दिल से आपने इस अमल को करना है, इस दुआ को पढ़ना है। इंशाल्लाह आपकी वो परेशानी दूर होगी, हाजात पूरी होंगी। मोहतरम नाज़रीन, मुसलमान होने का मतलब अल्लाह के सामने झुकना, ऐसा झुकना कि बंदा अल्लाह के लिए खुद को खाली कर दे। यानी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी चाहत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी चाहत को इसकी चाहत के मुताबिक बना ले। जैसा वो चाहता है वैसा बन जाए। अपनी चाहत और इरादे को इसकी चाहत और इरादे के मातहत जाने। क्योंकि मशीयत इलाही असल है, मशीयत खाकी फ़रू है। यानी इसका हर इरादा अल्लाह के इरादे का और इसके इज़्न का मोहताज है। एक बंदा किसी चीज़ के हसूल के लिए तगोदू करता है, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इसे हासिल नहीं कर पाता। और किसी को कोई चीज़ बिना किसी मेहनत के मिल जाती है, तो इस सब मराहिल में अल्लाह की मशीयत शामिल हाल होती है। यानी आपका कोशिश करना अल्लाह की चाहत के सबब से था, ना मिलना भी इसी की चाहत के सबब से है, और किसी को बिना मेहनत के कुछ मिल जाना भी रब की मशीयत के सबब से है। हत्ता कि हर अच्छा अमल, नेकी की तौफीक सब इसी की मशीयत के सबब से। अल्लाह ना चाहे तो हमें तौफीक ना मिले, ना दुआ मांगने की, ना नेक अमल करने की। कुरान पाक में इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने मज़कूरा आयत को ज़िक्र किया, अल्लाह ना चाहे तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाते हैं, और हरगिज़ किसी चीज़ के मुतालिक ना कहना कि मैं कल ये करने वाला हूँ, मगर ये कि अल्लाह चाहे। जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और यूँ कहो कि करीब है कि मेरा रब मुझे इस वाक़ये से ज़्यादा करीब हिदायत का कोई और रास्ता दिखाए। सूरह दहर में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, बेशक ये एक नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। और तुम कुछ नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे। बेशक अल्लाह खूब इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला, वो अपनी रहमत से जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल फरमाता है, और जालिमों के लिए इसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इसी तरह सूरह तकवीर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। और तुम कुछ नहीं चाह कर सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे, जो सारे जहानों का रब है। इसी तरह से अल्लाह ताला एक आयत में फरमाते हैं कि इसकी तो ये शान है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो इतना ही फरमाता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। इसी तरह सूरह यासीन की आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस वो ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ का कामिल इख्तियार है, और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। इसी तरह सूरह इनाम की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधेरों में हैं। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे, जिसे चाहे सीधी राह पर डाल दे। इस कायनात का रब अल्लाह तबारक व तआला है। इसके हुक्म के ताबे ये पूरी कायनात है। इसके हुक्म के बरखिलाफ एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता।
تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو میری مشیت کے آگے سر کو جھکا کر مومنین، صالحین اور مقربین میں شامل ہو جاؤ، چاہو تو انکار کر کے منکرین، مغذبین، منافقین میں اپنا نام لکھوا لو۔ تو پتہ چلا کہ بندہ مختار بھی اور کل کچھ مقامات پر مجبور بھی ہے، لیکن بعض پرس وہاں ہوگی جہاں وہ مختار ہے۔ تو اب یہ بندے کے اختیار میں ہے، چاہے تو ہدایت اور شکر گزاری کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو کفر اور ناشکری کی راہ اختیار کرے، اور یہی حکمت خداوندی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ، بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بون سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہو جائے یا نہ شکرہ ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک سورہ میں جو کہ سورہ شمس ہے اس میں فرماتے ہیں پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں جو کہ سورہ کہف کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ نبا کی آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں یہ یقینی دن ہے پس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے مکمل جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک انسان کے لیے مکمل ایک ضابطہ اتار دیا، جہاں اللہ اور بندے کی مشیت کا ذکر اس میں موجود ہے، وہیں دوسری جانب اس میں بندوں کو آداب بندگی کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہے۔ اللہ کی چاہت ہی وہ مقام ہے جس کو پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس درجے پر وہ فائز ہوئے، یہی وہ مقام ہے جس کو پا کر اولیاء اللہ مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر ڈھالنا ہی بندگی ہے، وجود کو خواہشات سے خالی کرنا اور خالص اسی کا ہو جانا بندگی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اللہ کے لیے ہیں، ہم یہاں موجود ہی اللہ کے لیے ہیں، یہی اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اپنے وجود کی نفی کریں، صرف اس کی اتباع کریں اور اس کے حبیب کی اتباع کریں، محبت کریں تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی خاطر، اور نفرت کریں تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی خاطر۔ آئیے خود کو مع چاہت کے اس کے سپرد کر دیں، اور یہی اصل مقصد حیات ہے۔ قرآن کریم میں محبت سے لفظ یحبو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرمایا اور نیکوکار بنو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95 میں بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور نہایت پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے نہایت شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنی اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کی اطاعت گزار بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائے تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لیے سراپے عاجزی، کافروں کے لیے پیکر جلال ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا اور تو کچھ نہیں مگر اتنی بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس محبت
محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرا اعمال ان کے پائے کے نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرط محبت کے اظہار کے لیے عشق کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن قرآن کریم میں کسی حدیث میں صحیح میں اس لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ عشق کے پسندیدہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات ہوائے نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ صوفیہ کرام کے ہاں عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا استعمال پاکیزہ محبت کے غلبے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ امام محمد رضا قادری سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معشوق کہنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ناجائز ہے۔ مانا عاشق عشق اللہ کے حق میں محال قطعی ہے، اور ایک لفظ شریعت میں اللہ کے لیے وارد نہ ہوا ہو، ثبوت شرعی کے بغیر اللہ کی شان میں بولنا قطعی طور پر منع ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کلام سے کسی معال معنی کا وہم پیدا ہو تو اللہ کے لیے اس کلام کے پڑھنے کی ممانعت کے لیے کافی دلیل ہے، اگرچہ وہ کلام کسی صحیح معنی کا بھی احتمال رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا کلمہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس کی مراد ظاہر سے نہ ہو، لیکن اس سے کوئی دور کی اہانت آمیز یا نامناسب معنی کا احتمال پیدا ہوتا ہو۔ ایسے معنی کا تاثر پیدا ہوتا ہے جس کی نسبت اللہ کے لیے محال ہو، جیسے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کے لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ آگے چل کر انہوں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور وہ محبت اس کے دل میں راسخ ہو جائے اور اس کے ثمرات بھی نظر آئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی محبت کو عشق سے تعبیر کرے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت کی نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی فرمائی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتہ اجل سے فرمایا میری روح قبض کر لے۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں مومن کے لیے جو اعزازات ہیں اس کی بشارات جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں، پھر اس کے نزدیک موت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہوتی، سو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے محبت میرے ذمہ کرم پر ہے جو باہم محبت کریں تو میری رضا کے لیے، آپس میں مل بیٹھیں تو میری رضا کے لیے، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں تو میری رضا کے لیے، اپنا مال خرچ کریں تو وہ بھی میری رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض محبوب بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کے قرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان کی تحسین فرمائیں گے۔ یہ لوگ نورانی ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مالی طمع اور لالچ اور کسی قرابت داری کے تعلق کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے اشخاص پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک طبقے کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے 2 اشخاص جو محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، وہ باہم مل بیٹھیں یا جدا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ دنیا میں پیشوا بنائے گئے جب قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے تو وہ اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور ان پیروکاروں سے کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اسی طرح ان سے اعلان لا تعلقی کریں جس طرح انہوں نے ہم سے تعلق توڑ دیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کا دم بھرتے تھے آج قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی لوگوں کا تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ بے شک متقین باغات اور میٹھے چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے، وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسند نشیں ہوں گے۔ جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں پلٹ دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا
تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم کو دوہرا عذاب دے اور اس پر بہت بڑی لعنت فرما۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، اس دعا کی ایک تصویر روزانہ آپ پڑھ لیا کریں۔ وہ دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس دعا کو اتنی عاجزی سے پڑھیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو کر اللہ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے، کیونکہ جب گناہگار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جیسا کہ ماں کا دل بچے کے رونے سے پھر فوراً اس بندے کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ زمین و آسمان پر سب سے پیارا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور آپ نے بھی اس عمل کو پورے دل سے کرنا ہے۔ پوری کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے اس کی حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے، اس کی ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے منزہ ہے، اور وہ اس سے پاک اور بالکل پاک ہے، اور اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان، زمین اور ساری چیزیں بیان کری ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کری ہو، مگر تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہر طلوع و غروب ہونے والے سورج کے ساتھ کائنات کی ہر شے حمد و ثنا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف یہ کہ اپنے خالق اور رب کا عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہونا ظاہر کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کے تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان کرتی ہے۔ ایک ایک چیز اپنے وجود کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ اس کا صانع منتظم وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے، اور حمد اگر ہے تو بس اسی کے لیے ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کے علاوہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اسے سب سے زیادہ تسبیح بیان کرنی چاہیے، مگر افسوس یہ کہ اپنے خالق و مالک کے ذکر سے غافل اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو انعامات فرمائے اس کے بدلے میں اگر ہمارا جو رواں دواں بھی ساری زندگی، ہمارا رواں رواں بھی ساری زندگی تسبیح و تحمید میں لگا رہے تب بھی کم ہے۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہو کر بلند ہوتا ہے تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید نہ بیان کرتی ہو، سوائے شیطانوں اور غافل انسانوں کے۔ ابھی ان آیات میں جو بیان کی گئی ہیں، فرمایا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی یہ اس کا حلم ہے، شان غفاری ہے کہ تم اس کی جناب میں غستاخیوں پر غستاخیاں کیے جاتے ہو، اس پر طرح طرح کے بہتان تراشتے ہو، پھر بھی وہ درگزر کیے چلا جا رہا ہے، نہ رزق بند کرتا ہے، نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، نہ ہر گستاخ پر فوراً بجلی گراتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ اس کی بردباری اس کے درگزر ہی کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ افراد کو بھی اور قوموں کو بھی سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسان پر، اس کے لیے شکر، اس کی توفیق اور نوازش پر آسمانوں کی گرج اور اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہیں، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مومن کے لیے اللہ کی انسیت، اس کا ذکر، تسبیح، حمد سے حاصل ہونے والی دلی تسکین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے وسیع علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تسبیح اور ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت رکھنے والے، اور وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اے امت مسلمہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب اپنے فرشتوں پر ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صبح و شام، سوتے جاگتے، سفر و حضر، کھاتے پیتے، ہر حال میں اس کا ہمدم ہوتا ہے۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے رب کی طاعت میں ہوتا ہے، وہ اپنے تمام اوقات و حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، کیا تو پاک ہے؟
تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ اے اہل ایمان، خدا کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اے اہل ایمان، خدا کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتی ہوں۔ آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کیا کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو، حاجات کو پورا فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اور ویڈیو کے وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دیں، انشاءاللہ فوراً آپ کو وہ جو ہے وہ اس کی وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔